अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। अब से थोड़ी देर पहले ये रिपोर्ट हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया है कि मुल्क में जो इस वक्त हालात हैं और बिलखुसूस जो एक हिकमत अमली और विज़न अज़्म इस्तेहकाम का है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। इंतहाई अहम नुक्ता है ये। इससे पहले इस सारे मामले पे KP की हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई वाज़ेह पेशरफ्त नहीं हो सकी है। वज़ीर-ए-आज़म की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जो अहमियत है ऑब्वियसली पाकिस्तान की सियासत में तो है, लेकिन इस्तेहकाम लाने के लिए इसमें जो पाकिस्तान के अंदर सियासी हिजानी मामलात हैं, क्या उनका भी हल निकलेगा। साथ ही साथ जो अपोजिशन इत्तेहाद है और उसके सरकर्दा जो रहनुमा और सरबराह भी हैं इस वक्त, महमूद अचकज़ई साहब, वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बजाय गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ भी दे चुके हैं। अब क्या APC होगी या गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस होगी, और सबसे अहम सवाल ये है कि इसमें अपोजिशन की जो जमातें हैं क्या वह हुक्मरान इत्तेहाद के साथ बैठेंगी। अगर नहीं बैठेंगी तो उनके पास क्या जवाज़ रहेगा इस मुल्क के मसाइल हल करने के लिए। और ये भी एक सवाल है कि इस APC में जो मामलात हैं, पाकिस्तान को जो इस वक्त सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनका सामना है। गुज़श्ता रोज़ भी एक साबिक सेनेटर जो हैं वो शहीद हुए हैं, दहशतगर्दी की नज़र हुए हैं। इन हालात में APC क्या किसी हतमी नतीजे पे पहुंच पाएगी? यकीनी तौर पे ये बड़ा कलीदी नुक्ता है। दूसरी अहम डेवलपमेंट जो आज की है वो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील थी, जो लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल से मुतालिक अपना ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने, और इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है उसको भी मुअत्तल किया है। इस मौके पे जो फैसले में लिखवाया गया है, चीफ़ जस्टिस ने कहा है कि नए चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के तकर्रुर के बाद इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट इसमें मुशावरत करें और शफ़ाफ मुशावरत के ज़रिए इस अमल को यकीनी बनाया जाए। बुनियादी तौर पे ये जो मुशावरत का मशवरा है, क्या इस पे अमल दरामद होगा या कोई नया सिलसिला निकलेगा। और मुशावरत की तजवीज़ जो आ रही है वो पहले भी देखा कि नायब तरमीम केस में भी आई थी, ये कितना खुशाइंद अमल है, इस पर भी कुछ डिटेल गुफ्तगू करेंगे। बानी PTI से जो दो मुख्तलिफ धड़े हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उनकी मुलाकात होनी थी, जो रिपोर्ट हो रहा है उसके मुताबिक मुलाकात नहीं हो पाई है। इससे मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में PTI के रहनुमाओं से जानेंगे। और बजट के असरात, बिजली फिर महंगी, IMF की शराइत तो चल रही हैं लेकिन ये सिलसिला कहीं रुकेगा, ये बुनियादी सवालात हैं, इन पर हम बात करेंगे। राना एहसान अफजल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। आपसे करेंगे इरशाद साहब, APC की तजवीज़ आई है और ये APC होगी या ये गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, और क्या ये उम्मीद लगाएं हम भी और पाकिस्तान के अवाम भी कि इससे ये हिजान जो इस वक्त है मुल्क में ये ख़त्म हो जाएगा? आपको याद होगा आवाज़ साहब, सबसे पहले हमने ये तजवीज़ पेश की थी अपने प्रोग्राम में। बिल्कुल, जिस दिन ये ऐलान हुआ था आज़म इस्तेहकाम का, हमने कहा था कि जिसके लिए बेहतरीन राह अमल ये होगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं, उसमें तमाम लीडरशिप मौजूद हो, सियासी, मजहबी, पार्लिमानी। और जिस तरह 2014 में हुआ था ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशन के हवाले से, और वो जो नेशनल एक्शन प्लान बना था, APS का वाक़या हुआ था, नेशनल एक्शन प्लान, तो उस सब को बिला तफरीक किसी को भी उसमें बाहर न रखा जाए और बुला के एतमाद में भी लिया जाए, तजावीज़ भी तलब की जाएँ और मुत्तफ़क़ लाअमल भी बनाया जाए। देर आयत दुरुस्त आयत, अच्छी बात है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये फ़ैसला कर लिया। अब ये जो बात है ना APC और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये लफ्ज़ी खेल है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये होती है कि सारे ही होस्ट भी हैं और गेस्ट भी हैं, और होस्ट भी हैं, कोई उसमें सदारत नहीं होती, कोई वो नहीं होता। इसमें ये होता है कि ऑल पार्टी ज़ाहिर एक पार्टी बुलाती है या हुकूमत बुलाती है और वज़ीर-ए-आज़म साहब उसकी सदारत कर रहे होते हैं। ये इस तरह ही फ़र्क है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये बेहतरीन फ़ैसला है और मेरा ख़्याल ये है कि अगर ये कामयाब करनी है तो इसका एजेंडा वसी होना चाहिए और इसमें एक दफ़ा बैठ जाएं तो मेरी तो तजवीज़ ये होगी कि जब सारे बैठ जाएं तो उस कमरे का, उस हाल का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए और ये सारे उस वक्त उठें जब कोई हल हो, इनके पास हल हो मौजूदा बहरान से निकलने का।
اور ہمیں آ کے بتائیں کہ اور ہمیں آ کے بتائیں کہ جناب اس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں اور ہم نے کچھ رولز آف گیم طے کر لیے ہیں، اب ہم اس طریقے سے اس ملک کو چلائیں گے، کیونکہ اب حد ہو گئی ہے، اب لوگوں کے لیے جینا حرام ہو گیا ہے۔ لوگوں کے لیے وہ بل دیں، وہ بچوں کے لیے دودھ کا بندوبست کریں، وہ دوائیں اپنے لیے دوائیوں کا بندوبست کریں، تعلیم کا بندوبست کریں، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا۔ جس آدمی کے آپ اندازہ کریں نا 35,000 40,000 روپے آمدنی ہے، اگر اس کو 10,000 کا 8,000 کا بل آ جائے وہ کہاں سے پورے کرے گا؟ اور ایسا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ اور تو یہ صرف ایک بل کی بات میں کر رہا ہوں۔ جی بجلی ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ آپ صرف اس لیے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں کہ آپ وہ جو تیل مہنگا ہے وہ نہیں لے کے دینا چاہتے، آپ کے پاس پیداوار کی گنجائش موجود ہے لیکن آپ پیداوار نہیں کر رہے، اور لوگوں کو دوہرا عذاب ہے کہ بل زیادہ آئیں گے، بجلی کم استعمال کریں گے آپ، بل آپ کو زیادہ آئیں گے، اور اس کے علاوہ جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے یہ اچھی جس نے بھی مشورہ دیا ہے یا جہاں بھی یہ فیصلہ ہوا ہے یہ خوش آئند ہے، قابل تحسین ہے، لیکن اب یہ صرف ایسے پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم نے تو دعوت دی تھی فلاں نہیں آ رہا، فلاں شرائط پیش کر رہا ہے، یہ نہیں، یہ کرنی ہے، ہر صورت کرنی ہے، ہر قیمت پر کرنی ہے، ہر شرط پر کرنی ہے، اور ایسا ماضی میں ہو چکا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ نہ سیاسی دشمنیاں ہمارے ہاں کوئی نئی بات ہے، مخالفتیں نئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی گول میز کانفرنس یا آل پارٹی کانفرنس کوئی نئی بات ہوگی۔ ایوب خان سے لے کر ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، ایوب خان کے دور میں، بھٹو صاحب کے دور میں، ضیاء الحق کے دور میں، بعد میں، تو یہ ہو جانی چاہیے۔ صاحب دوسرا حکومت کی مثال لڑکے کے شادی والے گھر کی ہوتی ہے جس سے اکثر لوگ ناراض ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے منا کے لانا ہے، تو یہ چلانا ہے، بالکل ایسے آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ نے ذمہ داری قبول کی ہے، اور اس کے بعد آپ پہلوتہی نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں ہمیں چلانے نہیں دے رہا یا فلاں کی وجہ سے یہ معاملات ہیں، ذمہ دار تو آپ بالکل ٹھیک۔ لیکن احسان صاحب سے میرے خیال ایک تو پہلے اے پی سی سے متعلق جان لیتے ہیں۔ یہ احسان صاحب دیکھیں، ریزرویشن جو پاکستان کے عوام کے ہیں وہ آپ ہوں یا اپوزیشن ہو، اور ہم بھی جو نیوٹرل بیٹھ کے چیزوں کو دیکھتے ہیں، بظاہر یہ لگتا ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ زیادہ ہے، سیریس اپروچ کم ہے۔ اس اے پی سی کو پاکستان کے لوگ کتنا سیریس اس انیشیٹو کو سمجھیں، اور اس کے لیے اگر کوئی نہیں آتا تو اس کو لانے کی حکمت عملی کیا ہے حکومت کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہر دعوت جو ہے وہ کوئی ایویں نہیں دی جاتی، سیریس ہی ہوتی ہے، اور جو اگر آپ پرانی تاریخ بھی نکال کے دیکھ لیں تو پچھلی دفعہ بھی جو ہے نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے دعوتیں دیں، لیکن لوگ تب بیٹھے جب آرمی پبلک اسکول کے اوپر حملہ ہو گیا، پھر اس کے بعد ان کو سمجھ آئی اور وہ بیٹھے۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ اس سے پہلے کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا، اور کنسنسس ایک بہت بڑے اور بہت ہی ایک کہہ لیں ایک بڑا سانحے کے بعد کنسنسس ڈیولپ ہوا۔ لیکن اگر آپ کچھ دن پہلے قبل کی بات کر لیں تو پرائم منسٹر نے جب ایک دعوت دی مذاکرات کی اور کہا کیا ہے ملک کی بہتری کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں اور بیٹھیں، اور وہ بھی اس علی محمد صاحب کی ایک ایموشنل سپیچ کے جواب میں ان کو لگا کہ ان کو یہ کہنے کی چیزیں ضرورت ہیں، اور تو اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ تب بھی دو رستے تھے کہ ایک رستہ تھا کہ اس کو ویلکم کرتے اور کہتے ہاں ٹھیک ہے ہم بیٹھ جاتے، تو بوجھ جو ہے وہ پھر حکومت کے کاندھوں پہ آ جاتا اور شاید چیزیں وہیں سے بہتری کی طرف چل پڑتی۔ لیکن جب آپ رد کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں بیٹھنا، ہم اس کو کیونکہ آپ ہماری پہلے آپ اے بی سی شرائط پوری کریں گے، ساری شرائطیں مانیں گے، پھر ہم بیٹھیں گے، تو یہ وہ رویے ہیں جو بدقسمتی سے ملک کو آگے بڑھنے سے بھی روکتے ہیں، جمہوریت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو یہ رویے ہمارے اندر تو موجود نہیں ہیں پی ایم ایل این کے اندر، کیونکہ جب ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی ہم رانا صاحب معذرت کے ساتھ حالت یہ ہے کہ وہ پارٹی جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس دن عمر ایوب صاحب نے کہا تھا کہ یہ چیزیں کریں تو ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے، کہ وہ اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں اور ان کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ آج عمر ایوب صاحب رو رہے تھے کھڑے ہو کے کہ جی ہمارے لیڈر نے بلایا ہے، ہماری ملاقات طے تھی،
اور جیل سپرنٹینڈنٹ ملنے نہیں دے رہا، تو ظاہر بات ہے جیل سپرنٹینڈنٹ آپ کے ماتحت ہے، اگر اتنی بھی رواداری نہیں ہوگی تو پھر اگلی پارٹی بھی شرائط پیش کرے گی۔ نہیں دیکھیں ایسے نہیں ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ عمران خان صاحب سے لوگ ملتے آ رہے ہیں، مسلسل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن ملاقاتیں جیل مینیول کے مطابق ہوتی ہیں، ملاقاتیں اپنی من مرضی کے مطابق تو نہیں ہوتی ہیں۔ اور اگر جمعرات تو ملاقاتوں کا دن نا، جمعرات والے دن تو عام قیدیوں سے بھی لوگ ملتے ہیں، یہ تو جمعرات ویسے ملاقاتوں کا دن ہے۔ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ کتنے نمبر میں لوگ ملتے ہیں، کیسے ملنا ہے، یہ جیل مینول کے مطابق ہونا چاہیے نا۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ اس نے جیل مینول کی خلاف ورزی کی تو وہ اگلی پیشی میں اس چیز کو جو ہے وہ لائر جو ہے وہ پک اپ کر سکتا ہے۔ ایسا اگر ہوا ہے تو اسی اگلے ہفتے میں جو ہے وہ ریلیف مل جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کو خود دیکھنا ہوگا کہ جیل مینول کے مطابق کس کو ملنے کی جو ہے وہ کس طریقے سے ملنا ہے، اور کس کو پہلے ملنا ہے، کس کو بعد میں ملنا ہے۔ اگر یہ خود وہ اپنے اندر وہ لے آئیں تو میرے خیال سے یہ پرابلم نہیں ہوگا، اور نہ ہو رہا ہے۔ ابھی میڈیا سے بھی بات کر رہے تھے خان صاحب، انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی بالکل ہی بند کیا ہوا ہے اور ان کی آواز نہیں باہر آ رہی، وہ تو پارٹی کو چلا رہے ہیں بالکل۔ جی صحیح ہے۔ اچھا پی ٹی آئی کے سارے فیصلے وہ کر رہے ہیں۔ اچھا احسان صاحب یہ بتائیے، 4 ہفتوں میں 3 بار بجلی مہنگی کی گئی ہے، آئی ایم ایف کی شرائط پہ ہو رہا ہے، پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں، سلسلہ رکے گا کہاں پہ؟ یہ بجلی جو مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں، لوگ بل ہاتھوں میں لیے ہیں، یہ سلسلہ رکے گا کہاں پہ؟ حکومت یہ بتانے سے کیوں قاصر ہے؟ نہیں دیکھیں، جو ایف سی اے ہے، فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، وہ بجلی مہنگی دیکھیں جب اگر کوئی کاسٹ کے اندر کوئی فرق آتا ہے تو وہ اس کا ہوتا ہے کیو ٹی اے کوارٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہے۔ یہ بجلی کی جو بیس ریٹ ہے وہ تو وہی رہا ہے پورے سال، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کیو ٹی اے اور ایف سی اے تبدیل ہوتا ہے، وہ مختلف ویریبلز جو ہیں وہ آپ کے جب چینج ہوتے ہیں تو اس میں فرق آتا ہے، لیکن بجلی کے ریٹ اب ری بیس ہوا ہے۔ پچھلی دفعہ ری بیس پچھلے سال ہوا تھا، اب دوبارہ ری بیس ہوا ہے، اور اب جو ری بیسنگ ہے رانا صاحب معذرت کے ساتھ، ایک تو 2 دفعہ ری بیس ہوا ہے، 5 روپے 72 پیسے پہلے ہوا، 5 روپے کی آج پھر خوشخبری سنائی ہے ہمیں 7 روپے کی، نہیں وہ تو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے، 5 روپے بیسک ٹیرف میں جو اضافہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب پیٹرول کی عالمی قیمتیں، تیل کی عالمی قیمتیں پچھلے 2 ماہ سے کم ہو رہی ہیں، آپ نے خود بھی 2 دفعہ کم کی، تو اس وقت فیول ایڈجسٹمنٹ میں اضافے کی کیا جواز بنتا ہے؟ اس کا مطلب ہے تیل تو آپ سستا خرید رہے ہیں اور بجلی مہنگی کر رہے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو آج تیل کی قیمت ہے وہ نہ فیول کی پرائس پہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، نہ بجلی کی پرائس پہ ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ یہ 2-3 ماہ کا لیگ ہوتا ہے۔ آج جس قیمت پہ جو کروڈ کی قیمت ہے، آج اس کے اوپر ایل سی کھلے گی، وہ 2-3 ماہ بعد وہ ادھر استعمال میں آئے گا، یا 2 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد، تو یہ کچھ 2-3 ماہ کا لیگ ہوتا ہے۔ باقی پیٹرول کی قیمتوں کے اندر بالکل حکومت کوئی چیز سیو نہیں کر رہی۔ اگر اس میں کمی آتی ہے تو وہ حکومت کو کمی دے دیتی، حکومت عوام کو کمی دے دیتی ہے، اگر اس میں اضافہ ہوتا ہے تو حکومت عوام کو اضافہ دے دیتا ہے، اور وہ ایک فارمولہ طے ہے، اس میں کوئی چھیڑ خانی نہیں ہے، اور ہمارا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تو بالکل ہم اس پہ ایک لیوی چارج ہو رہا ہے، لیکن ایسے نہیں ہے کہ آج اگر عالمی منڈی میں قیمتیں گر جائیں تو آج پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں بھی گر جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ اس کا 2 سے 3 ماہ کا لیگ ہوتا ہے۔ اچھا رانا صاحب یہ فرمائیں کہ حکومت کے جو اخراجات ہیں اس میں 24% اضافہ ہوا ہے اس بجٹ میں، کفایت شعاری کے جو پچھلے سال فیصلے ہوئے تھے اس میں سے کسی پر عمل نہیں ہوا، آپ لوگوں نے پارلیمنٹیرینز کو آپ نے بزنس کلاس کے ٹکٹ بھی دے دیے، تنخواہیں بھی بڑھا دیں، سفر خرچ جو ہے وہ بھی بڑھا دیا، بیوروکریسی کو بھی آپ نے ماشاءاللہ نواز دیا۔ سارا بوجھ بیچارے عوام برداشت کریں گے، یہ حکمران طبقہ جو ہے، اب میں سیاستدانوں کی صرف بات نہیں کر رہا، یہ ہماری بیوروکریسی ہے، ہمارے جو باقی شہزادے ہیں، وہ بھی کبھی کوئی قربانی دیں گے، ان پر بھی کوئی بوجھ ڈالا جائے گا، یا بس ان کے لیے مراعات ہیں اور عوام کے لیے مصیبتیں ہیں، تکالیف ہیں؟ دیکھیں یہ غلط بات ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ دیکھیں حکومت ایک ڈاؤن سائزنگ کی ایک ہائی لیول کمیٹی حکومت نے بنائی ہوئی ہے، جو ڈیوالوڈ وزارتیں ہیں ان کو حکومت کم کرنے جا رہی ہے، اور اسی فائنینشیل ایئر میں کم کرے۔ یہ بجٹ کے اندر ریفلیکٹ نہیں ہو رہا، لیکن یہ اس پہ کام جو ہے وہ شروع ہے،
اور بہت سارے ایسے درجنوں کی تعداد میں اتھارٹیز ہیں جو وزارتوں کے نیچے ہوتی ہیں، ان کو بھی ختم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور یہ 2 سے 3 ماہ کے اندر حتمی شکل اختیار کر جائے گی اور پھر اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. نمبر 1. دیکھیں نمبر 2 بات یہ ہے کہ حکومتی اخراجات 80 سے 90% بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ان الاسٹک ہیں. ان الاسٹک سے مطلب کہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کی جو سود کی شرح ہے 9,000 ارب سے زیادہ تو صرف سود کی ادائیگی ہیں. جو وفاقی حکومت کے جو اخراجات ہیں وہ تو 800 کچھ ارب کے. جو پینشن ہے وہ 1,000 ارب کی ہے، اس میں کچھ نہیں کیا جا سکتا. ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ کوئی 2,000 ارب کے لگ بھگ ہے، اس میں وہ بھی عالمی اگر آپ اس کو دیکھیں کمپیریزن کریں تو وہ بھی ان ریل ٹرمز کم ہوا ہے. تو جو اخراجات کم کرنے ہیں حکومت نے وہ بالکل حکومت ڈاؤن سائزنگ جو میں نے جس کا ذکر کیا کہ وزارتیں کم ہونی جا رہی ہیں اور جو ادارے ہیں کچھ جو وزارتوں کے نیچے ہوتے ہیں وہ بند ہونے جا رہے ہیں، اس کے اوپر کام جاری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 سے 3 ماہ میں اس کے اوپر ایک بڑی اناؤنسمنٹ ہوگی. جو ہمارا ہوم گرون ایجنڈا ہے یہ اس کا حصہ ہے. یہ ہوم گرون ایجنڈا ابھی آگے جا کے اناؤنس ہونے والا ہے. اس پہ وزیر اعظم خود اس پہ اناؤنس کریں گے اور آپ کو اسی مالی سال کے اندر آپ کو جو ڈاؤن سائزنگ آف گورنمنٹ ہے، جو کٹنگ آف ایکسپینڈیچر ہے، اس کے اوپر آپ کو حکومت آگے نظر آئے. رانا صاحب 714 بلین پچھلے سال حکومت کا خرچہ تھا جو بجٹ میں مختص تھا. اس سال 839 ارب روپے ہے جو رکھا گیا ہے. 36 وزارتیں ہیں، 48 ڈویژن ہیں، اس کے ماتحت 400 ادارے ہیں. 17 وزارتیں جن کو آپ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں اگر یہ بند ہو جاتی ہیں تو 439 ارب روپے آپ کو بچت ہوتی ہے. سوال بنیادی یہ کوئی بچت نہیں ہے. سوال یہ اتنی بچت نہیں ہے جی نہیں ایسے نہیں ہے. اچھا چلیں کم ہوگی، چلیں 100 ارب ہی ہو جائے گا، چلیں یہ کر لیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ان کو بند کرنا ہے تو پھر یہ بجٹ بڑھایا کیوں گیا ہے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں. یہ اس کی آج اگر ہم ایک ایسا فیصلہ کر لیں جو امپلیمنٹ نہیں ہوگا، آج اگر ہم ایک ایسا ہم اقدام لے لیں جو کہ بعد میں جس کے لیے پرابلم ہو تو وہ اس کے اوپر ایک مکمل پلان ہونا ہے. آپ کے ملازمین ہیں ان کو ہم ایک دم سے ان کو گھر نہیں بھیج سکتے. ان کے لیے بھی پراپر ایک میکنزم تیار ہو رہا ہے کہ کس کے ساتھ گولڈن ہینڈ شیک کرنے، کس کو کن وزارتوں میں ابزارب کرنے کی ضرورت ہے، کس طریقے سے آپ نے ان کو جو ہے ایگزٹ کرنا ہے. آخر وہ بھی ان کے بھی حقوق ہیں جن کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اداروں کے کام اگر تو وہ ڈیوالوڈ ہیں تو بالکل وہ ختم ہو جائیں گے، اگر وہ ضم ہونے کسی اور وزارت میں تو اس کا میکنزم طے ہوگا. تو یہ بالکل اگر کوئی بچت آئے گی تو وہ پی ایس ٹی پی پہ چلے جائے گی. تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں بات یہ کہ بغیر ایک حتمی پلان کے جو ابھی تیار ہو رہا ہے، جو بالکل جس پہ بڑی شدت کے ساتھ کام ہو رہا ہے، وہ 2-3 ماہ میں مکمل ہوگا. تو اگر کوئی اس میں سے بچت ہوگی تو اس بچت کو جو ہے وہ بالکل ڈیولپمنٹ کی طرف لے لیا جائے گا. لیکن جو آپ نے بات کی، دیکھیں ہم نے تو کم از کم جو سرکاری ملازمین کی تنخواہ ہے وہ 25% بڑھائی جو 1 سے 16 ہے. تو اگر آپ انفلیشن دیکھ لیں، صرف انفلیشن دیکھ لیں، جو 800 کچھ ارب کا جو اخراجات ہیں وہ زیادہ تر تو تنخواہوں کے اوپر ہیں، اور وہ اس میں کوئی اپنے کوئی پرسنل ایکسپینڈیچر وہ نہیں بڑھے. وہ میجورٹی 80 سے 90% جو ایکسپینڈیچر بڑھا ہے وہ سیلریز کا ایکسپینڈیچر بڑھا ہے. اس کے رانا صاحب جو وزارتیں 2010 میں 18ویں ترمیم منظور ہونے کے بعد ختم ہو جانی چاہیے تھیں، وہ پورے 14 سال سے مفت تنخواہیں لے رہے ہیں. کام ان کا ٹکے کا نہیں ہے. نہیں اب ختم کریں گے. اب ان کو ختم کرتے ہوئے بھی ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو کیا مراد دینی. 14 سال تک وہ مفت تنخواہیں لے چکے ہیں، بہت کر چکے ہیں، اب جانے دیں ان کو. ایسا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ مفت مراد لیتے رہے ہیں، وہ کام کرتے رہے ہیں، وہ رول شفٹ نہیں ہوئے پراپرلی. دیکھیں بات یہ ہے، میں پھر کہوں گا یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ کل آپ وہاں تالا لگا دیں اور لوگوں کو گھر بھیج دیں. اس کے اوپر 2-3 ماہ کے اندر ایک حتمی پلان آ جائے گا اور وہ پلان قوم کے سامنے آئے گا اور اس کے اوپر عمل درآمد اسی فائنینشیل ایئر میں شروع ہو جائے گا. یہ ہم آپ کو اس کا دعویٰ کر رہے ہیں. اچھا کچھ سیاسی بات بھی ہو جائے. یہ آپ پہلے ایک تھا قانون تھا کہ جی الیکشن ٹریبونل جو ہیں وہ ریٹائرڈ ججز بھی لیے جا سکتے ہیں، اس کو آپ نے ختم کیا. اب اچانک وہی قانون آرڈیننس کے ذریعے دوبارہ لے آئے ہیں
اور صرف اس لیے کہ پنجاب میں خاص طور پر آپ کو کچھ ججز پسند نہیں ہیں، ان کو آپ لگانا نہیں چاہتے، اور اب تو خیر ماشاءاللہ اسٹے ہو گیا ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ بھی اسٹے رہے گا۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ اپنے جو فیصلے ہیں انتخابی دھاندلیوں کے وہ ریٹائر ججز سے کرائیں؟ حاضر سروس ججز پر اعتبار نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، دیکھیں یہ ہم نے فیصلے نہیں کرانے، یہ فیصلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنے ہیں جو آئینی طور پہ آزاد ادارہ ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اگر آئینی طور پہ آزاد ادارہ ہے اور وہ جو ہے اپنی ججز اپنی مرضی سے لگاتا ہے، چاہے وہ حاضر ہوں یا ریٹائرڈ ہوں، ان کو یہ آپشن دی جا رہی ہے۔ قانون تو آپ نے بنا کے دیا، آپ نے قانون بنا کے دیا ہے نا، الیکشن کمیشن کا تو قانون بنا کے دیا نا، ہاں، لیکن وہ جج ہم نے تو نہیں لگانے نا، ہماری مرضی سے تو نہیں لگتے، وہ جج تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لگانے ہیں، چاہے وہ حاضر ہوں یا ریٹائرڈ ہوں۔ پہلے ہی حاضر ججز کا فقدان ہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں پینڈنسی چل رہی ہے، تو یہ اگر ان کو آپشن دی گئی ہے تو اس میں الیکشن کمیشن کو اسٹرینتھن کیا گیا ہے، ان کی اسٹرینتھ میں اضافہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن اور آپ الگ ہیں ایک دوسرے سے؟ وہ تو لوگ کہتے ہیں کہ تیری میری ایک جندڑی، اب لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن آئینی طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ آزاد ہے، اور اس پہ حکومت کی وہ ڈکٹیشن نہیں نہ لیتا ہے نہ سنتا ہے، وہ آزاد۔ اچھا، آج کی خبر یہ ہے کہ آپ کے فیصل آباد کے صنعت کاروں نے فیصلہ کیا ہے کہ جی لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی کے خلاف ہم اگلے ہفتے ہڑتال کریں گے۔ تو یہ اس وقت جو مہنگی بجلی اور اس کے بعد اس پر لوڈ شیڈنگ، یہ معاملہ جو ہے صنعت کاروں کو تو آپ نے کچھ دی ہے، مراعات دی ہیں، کوئی ریٹ فکس کیا ہے، لیکن تجارت والے تو بیچارے جو تاجر ہیں وہ تو رو رہے ہیں کہ ٹیکس بھی لگا رہے ہیں اور بجلی دے بھی نہیں رہے اور ریٹ بھی بڑھا رہے ہیں۔ تو اس طرح معیشت کا پہیہ چل سکتا ہے؟ آپ تو خود اس شعبے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف تو تنقید ہوتی ہے کہ سارا بوجھ سیلریڈ کلاس پہ ڈال دیا گیا ہے، اور وہ کسی حد تک درست ہے۔ دوسری طرف جب تاجر حضرات جو اپنی انکم ٹیکس کا میرے خیال سے کچھ بھی نہیں جمع کراتے، ان کو اگر ٹیکس نیٹ پہ لایا جا رہا ہے تو ان کا موقف ہے کہ جی ہمارے پہ ٹیکس لگا دیا اور فلانا کر دیا، تو میرے خیال سے یہ وقت آ گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی جس کی انکم ٹیکسیبل کی جو ٹیکسیبل انکم ہے اس سے ہم نے ٹیکس وصول کرنا ہے، اور اب تاجر حضرات کو اپنی قومی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے ٹیکس دینا ہے۔ دیکھیں، بجلی کا جو ریٹ ہے، اگر تو کوئی ایسا کوئی پلان ہے اپوزیشن کے پاس جس کے اندر بجلی کا ریٹ کل سستا ہو جائے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر ایسا آج کی حقیقت جو ہے، جو حقائق ہیں کہ ہم نے سرکولر ڈیٹ کو بھی ہم نے ختم، تقریباً اس کی فلو کو، اس کے بڑھاوے کو ختم کر دیا، اس کو روک دیا، اگر ہم نے گیس کے سرکولر ڈیٹ کو روک دیا، اور یہ ریکوائرمنٹ ہے آئی ایم ایف کی، اور یہ ویسے بھی ایک ملکی فریضہ ہے کہ آپ نقصان اور خسارہ نہیں کر سکتے، اور جو رستہ ہے کہ بجلی کو سستا کرنا ہے اس کا پہلے ہی تعین ہو چکا ہے کہ ہم نے پرائیویٹائزیشن آف ڈسکو کرنی ہے۔ 600 ارب کی چوری ہے جو کہ صارف جو نہیں چوری کرتا وہ بھی اس 600 ارب کی چوری کو پورا کرتا ہے، وہ چوری ہم نے روکنی، اس میں سب سے بڑا کلیدی کردار صوبائی حکومتوں کا ہے۔ اگر وہ یہ احساس کر لیں کہ ہم نے اپنا جو رول ہے چوری روکنے کا، لا اینڈ آرڈر پولیس ہمارے پاس ہے، وہ ہم نے کردار اپنا پورا کرنا ہے، تو یہ آپ سستی بجلی جو ہے اس کی طرف سفر گامزن ہو جائے گا۔ ہم ان سارے اقدام پہ کام کر رہے ہیں۔ رانا صاحب، ایک ایشو ہے اس بجٹ میں آخری بات، اس بجٹ میں ہم نے ریکارڈ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریکارڈ ایلوکیشن کی ہے پی ایس ڈی پی میں، ٹرانسمیشن لائن کی باٹل نیکس دور کرنے میں اور اس کی ایفیشنسی بڑھانے میں۔ یہ وہ سارے اقدام میں نے آپ کو گنوائے ہیں جو پاکستان کی بجلی کو کمپیٹیٹو کرے گا، پاکستان کے بجلی بنانے اور پہنچانے والے نظام کو ایفیشینٹ کرے گا، جس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی شارٹ کٹ ہے مصنوعی ریلیف کے علاوہ تو وہ ضرور ہمیں بتائیں کہ یہ شارٹ کٹ ہے اور ہم اس کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا رانا صاحب، اس وقت جو سولر ہے وہ سستی بجلی کا بہترین ذریعہ ہے، لوگ اپنے یعنی انویسٹمنٹ کر کے سولر لگواتے ہیں، اور آپ کا جو لیسکو ہے یا یہ جو جتنے بھی ہیں وہ لینے سے انکار کرتے ہیں، نخرے کرتے ہیں، ریٹ اپنی مرضی کا لگاتے ہیں، اور خاص طور پر جو آج مجھے پتہ چلا کہ جو پرائیویٹ کالونیز جو اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایک سال سے ڈیڑھ سال سے ہم جو بجلی دے چکے ہیں اس کے ہمیں ریٹرن نہیں ہے، ہم مجبوراً اپنے جو صارفین ہیں جو کالونیز میں رہتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں جی ہم آپ سے لیں گے نہیں۔
करोड़ों बल्कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। तो आप लगारी साहब से कहें कि इसके लिए कोई फार्मूला बनाएं, जो कॉलोनीज़ और जो सोसाइटीज़ जो हैं वो प्रमोट कर रही हैं सस्ती बिजली को, उनके साथ कोई फार्मूला तय करें और ये सस्ती बिजली का बेहतरीन ज़रिया जो है इसको ज़ाया ना करें, हौसला शुक्री ना करें। देखें, सोलर के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, सोलर के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। नहीं, नेट मीटरिंग की बात हो रही है। नेट मीटरिंग आपकी सिस्टम जो है उसमें गुंजाइश होती है नेट मीटरिंग की। अगर मिसाल के तौर पे एक घर, एक मोहल्ले का ट्रांसफार्मर है, मैं छोटी सी मिसाल आपको दे दूं, वो 100 kVA का है और उसमें 10 घर हैं जो 10-10 kVA के हैं। अगर वो सारे अपनी लिमिट से ज्यादा नेट मीटरिंग लगा लें तो वो ट्रांसफार्मर सड़ जाएगा और सबको नुकसान पहुंचेगा। तो उसकी इशू सर ये नहीं है। नहीं राणा साहब, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं उनको ये शिकायत है कि नेट मीटरिंग हो गई, उन्होंने बिजली ले भी ली। मसलन लाहौर की मिसाल है कि लेस्को बिजली ले चुका है, लाखों यूनिट बल्कि करोड़ों यूनिट ले चुका है, उसकी पेमेंट नहीं कर रहा और आप वो कहता है कि जी आप बंद करें। ये सिंपल टैक्स रिफंड वाला चक्कर चल रहा है। टैक्स रिफंड वाला जो रिबेट या रिफंड जो है उससे इनकार किया जा रहा है। नेट मीटरिंग में जो सारे जो नेट मीटर लगाता है उसको पेमेंट नहीं होती। अभी सिर्फ जो सिस्टम है, जो पॉलिसी है, वो पेमेंट, वो बिल एडजस्टमेंट की है। एडजस्टमेंट की नहीं हो रही ना, नहीं हो रही ना जी। यही तो शिकायत है कि नहीं हो रही। उनसे वो कहते हैं जी हमने जो बिजली आपको दी है उसके हमें पैसे दें, जो हमारे पास आ चुकी है उसको हम एडजस्ट नहीं करेंगे। कोई वो कहते हैं हमारे पास पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी नहीं दी। ये एडजस्टमेंट का तो इशू है, इसको फिर देखना पड़ेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, कि जी वो राब्ता करें जी, वो राब्ता करें तो जरूर हम उनकी मामनत करेंगे कि क्या पॉलिसी है और क्या मसाइल हैं, उसको जरूर देखा जा सकता है। वो मेरे से राब्ता कर लें या वजारत पावर से, एनर्जी से राब्ता कर लें। नहीं, मैं आपसे एक दो शिकायतें जो मेरे पास हैं मैं आपसे राब्ता करवाता हूँ, तो आप लगारी साहब से बैठ के ये तय करवा दें, एक पॉलिसी बनवा दें। ठीक है जी, ठीक। राना साहब बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू। राना एहसान अफजल साहब मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो धड़ेबंदी है क्या अब ये ख़त्म होगी, आज मुलाकातों का अहवाल क्या है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है ट्रिब्यूनल से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर, उसमें ये कहा गया है कि जब चीफ जस्टिस का तकर्रुर हो जाए लाहौर हाई कोर्ट में, उसके बाद इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट मुशावरत करें और शफाफ मुशावरत के ज़रिए, बामकसद मुशावरत के ज़रिए इस जो बाकी मरहला है इसको मुकम्मल किया जाए। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ा मुनासिब है। आपको याद है नैब तरमीम के वक्त उन्होंने उस वक्त इमरान खान को भी मशवरा दिया था कि मुशावरत का आगाज़ करें, फिर इस पर कमेटी भी बनी थी। तो अगर ये मुशावरत से हो जाए, वैसे अब्बास साहब लोग अदालतों में इसलिए नहीं जाते कि वो मशवरा लें उनसे और वो मशवरा दे के कर दे कि ये आप लोग कर लें। नहीं, फैसला भी सिंपल है। देखें केस सिंपल है कि जी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी ट्रिब्यूनल बनाने हैं, जजों के नाम दें। चीफ जस्टिस ने चारों सूबों के और इस्लामाबाद के दे दिए नाम। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ पंजाब और इस्लामाबाद के हवाले से ये फ़ैसला किया कि जी आप हमें पैनल दें, हम बताएंगे कि किसका नोटिफिकेशन करना है। ना कराची में, सिंध में ये मसला हुआ, ना पंजाब में ये, बलूचिस्तान में ये इशू हुआ, ना KPK में इशू हुआ। ये सिर्फ पंजाब में हुआ कि यहाँ आप पैनल देंगे, उसमें से हम चूज़ करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट का मौक़िफ़ था कि आपने मुझसे जज मांगे हैं, ये मेरी सवाबदीद है कि किसको मैं मुनासिब समझता हूँ। उसमें 2-3 चीज़ें उसने देखनी है। नंबर 1 तो ये है कि जिसको स्पेयर किया जा रहा है, कौन किस आदमी को, किस जज को मैं स्पेयर कर सकता हूँ, कौन किस पर लोड कम है। दूसरा ये है कि ज़ाहिर इसमें प्रेशर भी होते हैं, इसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं, तो उसकी रोशनी में भी उसने फ़ैसला करना है। अपनी उसने जो सहूलत है कोर्ट की वो भी देखनी है। वो नाम कहे तो नहीं जी हमें तो ये कबूल नहीं है। और फिर हुकूमत
سے کہا اور حکومت نے فوراً آرڈیننس جاری کر دیا. جو پہلے یہ ایک موجود تھا ریٹائر ججز کا اس کو ختم کیا گیا اور اب پھر اس کو ترمیم کر کے لے آئے کہ جی ججز. اب یہ سارا پنجاب میں اگر ہو رہا ہے تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ الیکشن کمیشن کر رہا ہے یا حکومت کر رہی ہے, کوئی بھی کر رہا ہے کہ آج جو چیف جسٹس صاحب خود بھی کہہ رہے تھے, باقی جج بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں آپ ثوابدید اپنی آپ کو اختیار اگر ٹریبونل اپائنٹ کرنے کا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ چیف جسٹس اس میں سے نکل گیا ہے. جج اور کنڈیشن بھی یہی لگائی ہے کہ وہ لگیں گے, مشورہ ہوگا ان سے, اس کے مشورے سے لگیں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا اب ہو کیا رہا ہے, جو دیکھیں اس طرح کے معاملات سے حکومت خام خواہ اپنے آپ کو, الیکشن کمیشن اپنے آپ کو متنازع بناتا ہے, مشکوک معاملات ہو جاتے ہیں کہ چونکہ پنجاب میں سب سے زیادہ دھاندلی کا شور ہے, پنجاب میں سب سے زیادہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے, اور جو سابق چیف جسٹس تھے وہ ان کے بارے میں سب کی یہ رائے تھی, جوڈیشری کی بھی اور لوگوں کی بھی, کہ دبنگ آدمی ہیں, وہ کسی کا پریشر جو ہے وہ قبول نہیں کرتے, اس لیے وہ جو نام دیں گے, آج وہاں ملک شہزاد صاحب کا وہ جو نام دیں گے وہ شاید جلدی فیصلے کر دیں گے. یعنی یہ جو اسلام آباد کے 3 وہ جو تھے جہانگیری صاحب سے واپس لیا گیا جو 3 وکیل گئے تھے الیکشن, 3 MNAs گئے تھے الیکشن کمیشن کے پاس کہ جی یہ جلد فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, جلد کیس نمٹانا چاہتے ہیں, اور الیکشن کمیشن نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ریٹائر ججز کا یا اس سے واپس لینے کا, اس میں یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فیصلے جلدی ہوں. ایک طرف آپ رونا روتے ہیں کہ تاخیر ہوتی ہے, اور ایک جج یا ایک ٹریبونل کا سربراہ جب سپیڈی ٹرائل کرنا چاہتا ہے تاکہ مجھ پر جو بوجھ ہے وہ ختم ہو اور میں باقی کے ایک بات تو کلیئر ہے, آپ الیکشن کمیشن فوری طور پر وہ ٹریبونل تبدیل کر دیتا ہے. جو بھائی کیا مسئلہ بن گیا آپ کے لیے؟ آپ تو کوشش کریں کہ جتنا میکسیمم غیر متنازع کر سکتے ہیں, معاملے کو شفاف کر سکتے ہیں وہ کریں. اب آج کیا ہوا ہے کہ آج وہ سٹے ہو گیا ایک لحاظ سے, لیکن اس میں یہ کوشن پھر بھی آ گیا کہ آپ مشاورت کر کے اب اگر اگلے 6 مہینے الیکشن کمیشن نہیں مشاورت کرتا, اب یہ دیکھیں, اب اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے, پینڈنگ ہو گیا نا جو عمل ہے. اصل میں یہ تھا کہ جو ٹریبونل بن چکے تھے آپ ان کو چلنے دیں, صحیح ہے, تاکہ یہ فیصلے جلدی ہوں. اب یعنی مقصد کیا ہے کہ جی آپ صرف ریٹائر ججز کو ہی لانا ہے. آپ صحیح ہے ارشاد صاحب, عدالت کا کام ہے انصاف دینا بنیادی طور پہ, خواہ وہ MNAs ہوں یا عام شہری ہوں. آپ نے ملک شہزاد صاحب کا ذکر کیا. اب اسلام آباد میں ایک صاحب ہیں ہمارے ہزارہ ڈویژن سے, وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میرا بیٹا جو ہے وہ 2 سال پہلے آ گیا گاڑی کے نیچے. رفاقت علی تنولی, یقینی طور پہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے, اور ان معاملات اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں, اس بات سے تعلق نہیں ہے. ملک شہزاد صاحب جب تک جسٹس تھے اس وقت تو یہ کچھ نہیں ہو رہا تھا. جب چیف جسٹس بنے وہ ٹریبونل کا فیصلہ کیا, یہ سارا کچھ کیس واپس آ گیا. یعنی 2 سال تک, مطلب بات ہمیں وہ کرنی چاہیے جو عدل اور انصاف کے اور ایمانداری کی ہو, کہ یہ سارا کیس 2 سال تک کون دبا کے بیٹھا ہوا تھا؟ اس وقت وہ چیف جسٹس نہیں تھے. نہیں, اس کا تو الزام ہے پروسیکیوشن پہ, چالان نہیں پیش کر رہی باقی لوگوں پہ, جو شخص ہے. لیکن سوال یہ ہے, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سارا جن لوگوں نے کیس سامنے لے کے آئے ہیں یہ سوئے ہوئے تھے 2 سال تک. نہیں, وہ تو اس کا والد لیڈ کر رہا ہے, وہ تو کہہ رہا ہے میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہے, میری تو شنید نہیں ہوئی ہے, میں تو اس لیے دھرنا دیے بیٹھوں. اب کیسے شنید ہو رہی ہے؟ یا آپ کیسے نہیں, وہ تو یہی کہہ رہا ہے شنید ہی نہیں ہو رہی ہے. نہیں, 2 سال پہلے دھرنا دے دیتے. لیکن ارشاد صاحب دیکھیں, انصاف ملنا تو اس کو بنتا ہے نا, ملنا چاہیے, ہر شخص کو ملنا چاہیے. لیکن یہ نہ ہو کہ انصاف جس طرح خاور مانیکا صاحب کو 6 سال کے بعد یاد آیا کہ میرا تو گھر برباد ہو گیا ہے, میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی. یہ نہیں کام ہونا چاہیے. اسی دن جس دن کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اسی دن اس کو آواز بلند کرنی چاہیے, اور ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے. I agree, justice delayed, justice denied. لیکن یہ نظام کے اندر بڑے فلاز وہ تو ہے, خرابی ہے, طاقتوروں کا یہ نظام ہے. بالکل, یہ اسی لیے تو برباد. دیکھیں باقی چیزیں چھوڑ دیں, یہ معیشت اور یہ وہ, اصل بربادی کیوں ہو رہی ہے کہ ہم پچھلے 50 سال سے اس ملک میں انصاف نہیں کر سکے. صحیح, جو ریاست انصاف نہیں کرتی
وہ انہی مسائل کا شکار ہوتی ہے. یہ تاریخ کا سبق ہے. ارشاد صاحب آپ آئندہ بھی 50 سال نہیں کریں گے, یہی اشر ہوگا آپ کا. کچھ کر لیں آپ, چین سے پیسے لے آئیں, IMF سے لے آئیں, ورلڈ بینک سے لے آئیں, پیسوں سے کام نہیں چلے گا. انصاف لائیں گے, لوگ مطمئن ہوں گے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ کی رحمت بھی ساتھ شامل ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب. انصاف کے نام پہ بننے والی PTI, اب ان کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, شکوے کیا ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے قائم مقام سیکریٹری جنرل فردوس شمیم نقوی صاحب نے. نقوی صاحب بہت شکریہ آپ کا. نقوی صاحب آج بڑی تعداد میں آپ کی جماعت کے لوگ اڈیالہ گئے, یہ بتائیے کہ کیا ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور اگر ہوئی ہے تو کس کس کی ملاقات ہوئی ہے, اور اگر نہیں ہوئی ہے تو کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. آج ملاقات کسی کی نہیں ہوئی ہے. وجہ بتائی نہیں گئی. جو حضرات گئے تھے ان کے نام بتا سکتا ہوں. ہمارے عمر ایوب خان صاحب تھے, لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی. لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا سینٹ شبلی فراز تھے. MNA جنید اکبر تھے. MNA شہریار آفریدی تھے. MNA شندانہ گلزار تھے. اور منسٹر آف KP گورنمنٹ مینا خان تھے, اور خادم تھا. اچھا, یہ حضرات گئے تھے. 1:15 پہ سب حضرات وہاں موجود تھے, اور 4:30 بجے ہمیں بتایا گیا کہ آج ملاقات نہیں ہوگی. بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی نہیں تھی, شیڈ نہیں تھا, اور 1:15 بجے سے لے کے 4:30 بجے تک ہم نے دھوپ کھائی, گرمی انجوائے کی, اور وہ ہمیں تپانے کی کوشش کر رہے تھے, ہم ٹھنڈے. اچھا, ہمیں پتہ ہے کہ وہ جتنے بھی یہ کر رہے ہیں, the more they are getting frustrated. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے چیزوں سے گھبرا جائیں گے, چھوڑ دیں گے, قائد سے ملنا جانا بند کر دیں گے. قائد سے ملنے کی خواہش اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ اجازت دے دیں تو اگلے 5 دن اگر سب آدمیوں کو بھی 5 منٹ بھی دیں گے تو میرے خیال سے 2 سال تک وہ مکمل نہیں ہوگی لائن. تو نقوی صاحب کوئی وجہ بھی بتائی انہوں نے کہ آج تو ویسے ملاقات کا روٹین کا دن ہے نا, آج تو ساری جیلوں میں ملاقات کرائی جاتی ہے. تھرسڈے سوری میں رؤوف حسن صاحب بھی ساتھ تھے, ویسے کہ وہ ہر دفعہ ہوتے ہیں اس لیے میں ان کا نام لینا بھول گیا, معذرت چاہتا ہوں. رؤوف حسن صاحب ایز انفارمیشن سیکرٹری بائی پروٹوکال میٹنگ خان صاحب ایوری ڈے, ایوری تھرسڈے. ہر تھرسڈے کو رؤوف حسن صاحب جاتے ہیں unless until he is not well, جو کہ تھوڑے دن کے لیے ہوا تھا جب ان کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا, تو اس میں شاید ان نے 1 آدھ مس کیے, ورنہ وہ ہمیشہ ہوتے. اچھا, تو یہ جمعرات جو ہے وہ پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات کا دن ہے, اور ٹیوزڈے جو ہے وہ فیملی کا ہے. صحیح. اچھا, یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ کی پارٹی, یہ ملاقات تو اس لیے ہو رہی تھی کہ جو دھڑے بندی ہے اس کو ختم کیا جائے. آپ یہ بتائیں, آپ تو پرانے کارکن ہیں PTI کے, یہ جو گروپنگ ہو رہی ہے یہ اندرونی اختلافات کا شاخسانہ ہے یا کوئی بیرونی مداخلت ہو رہی ہے؟ اور یہ شاندانہ گلزار ہیں اور شہریار آفریدی ہیں, ایسے لوگوں پر شک کیوں کیا جا رہا ہے کہ یہ کسی اور کی گیم کر رہے ہیں؟ کوئی شک ہم تو نہیں کر رہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے, آج میڈیا کے سامنے ہم سب نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ڈال کے 3 چیزیں کہیں. ہم ایک تھے, ہم ایک ہیں, اور ہم ایک رہیں گے. اچھا, جہاں تک اگلا سوال آپ کا آئے گا کہ جی خان صاحب نے کیوں بلایا تھا, خان صاحب لوگوں کو جب چاہیں بلائیں, ان کا اختیار ہے. خان صاحب کا یہ سارے وہ لوگ ہیں جو میڈیا فیسز آف پارٹی ہیں, اور میڈیا فیس ہونے کے ناطے بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی کرنی ہے جس سے ہم نے اپنے موومنٹ کو تیز کرنا ہے. اس کے لیے اسٹریٹجائز کرنے کا ایک ریزگنیشن ضرور آیا تھا جنید اکبر صاحب کا,
اور شہریار آفریدی صاحب نے کہا تھا کہ یہ شاید میری آخری تقریر ہو، تو ان کو سمجھانے کے لیے بلایا تھا کہ جذباتی نہ ہو، جب تم اتنے عرصے رہ چکے ہو اور ساری چیزیں برداشت کرتے آتے ہو اور کتنے کامیاب رہے ہو، اس سے کہ تمام چیزوں، تمام فاشزم کے، تمام ظلم و ستم کے باوجود یہ پارٹی آج کھڑی بھی ہے. اس وقت بھی تمام دھاندلی کرنے کے باوجود 100 سے زیادہ ممبران تقریباً پہنچے ہوئے تھے کہ اگر آپ کے یہ کا پورا ہو جائے تو وی ول کراس، جو کہ لگتا یہ ہے کہ سیٹس کا انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. تو اور ایکچوئل اگر 8 فروری والا نتیجہ آ جاتا تو آپ کی 2/3 میجورٹی تھی. فردوس صاحب، بات یہ ہے کہ بھلے آپ لوگ اس بات کی تردید کریں کہ اختلافات نہیں ہیں، لیکن بظاہر نظر آتا ہے جو آپ کے اسٹیٹمنٹس ہیں آپ کے لوگوں کی، ایون آپ کے جو قائد ہیں جماعت کے، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا اور انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ میں نے 4 جولائی کو بلا لیا ہے دونوں جو دھڑے ہیں ان کو. لیکن بنیادی طور پہ یہ چل کیا رہا ہے؟ فواد چودھری صاحب کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس جو آتی ہیں وہ کیٹاگوریکلی کہتے ہیں کہ موجودہ لیڈرشپ جس میں بڑی تعداد وکلاء کی ہے، ان کی حکمت عملی ناکام ہے کہ وہ عمران خان کو جیل سے باہر نکال سکیں. شیر افضل مروت صاحب ہیں، وہ فواد چودھری کے خلاف لگے ہوئے ہیں. تو یہ تفریق تو حقیقی ہے، یہ پیدا کیوں ہوئی ہے؟ بنیاد تو یہ ہے. ایک منٹ What does فواد چودھری got to do with PTI؟ وہ تو کلیم کرتے ہیں. اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ نہیں پہلے کلیئر ہو جائیں. فواد چودھری از ناٹ PTI. ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے خان صاحب نے کہا کہ کچھ عرصے کے لیے پارٹی چھوڑ دو. فواد چودھری PTI ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں، اس میں آپ کے قائد سے سوال پوچھا گیا، ان سے متعلق انہوں نے جواب نہیں دیا. وہ تو کہہ دیں، عمران خان خود کہہ دیں کہ فواد چودھری کا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خاموشی ابہام پیدا کرتی ہے. نہیں، ہمیں میں آپ کو آج ایک کیٹیگوری کے سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب ٹوڈے از ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے PTI ممبر. اچھا، یا بطور سیکریٹری جنرل PTI کہہ رہے ہیں. میں ہی از ناٹ ٹوڈے اے ممبر آف PTI. اچھا، صحیح ہے. نہیں، لیکن یہ فرمائیں کہ اس وقت جو صورتحال پارٹی مشکل کا شکار ہے، بہت مشکلات ہیں، تو اس وقت تو لوگوں کو گلے نہیں لگانا چاہیے. فواد چودھری صاحب یا علی زیدی صاحب، عمران اسرائیل صاحب آنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کیوں دھتکار رہے ہیں؟ اچھا چلیے، 2-3 چیزیں ہیں. پہلی چیز، میرا دوست کبھی میرے ایسا کوئی کام نہیں کرے گا پبلکلی جس سے مجھے نقصان نہ ہو. آپ کے خیال سے فواد چودھری صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے PTI کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر انہیں مجھے کوئی مشورہ دینا ہے، مجھے 100% یقین ہے کہ فواد چودھری صاحب کی ہزاروں جاننے والے ہوں گے PTI کے، اور ایون مین لیڈرشپ میں ان کے ساتھ ان کی فارمر کیبنٹ کولیگز ہیں. وہ ایک فون اٹھا کے اپنی بہترین جتنے مشورے ہیں and all his advices he could have given, and that person would be a witness in front of Imran Khan کہ even مشکل وقت کے اوپر جب ان کے اوپر بڑی مشکلات پڑی، وہ مجبوراً انہیں چھوڑ بھی دی، اس کے باوجود یہ اتنے ہمارے بڑے بہی خواہ ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیں اچھے مشوروں سے نوازتے رہے. یا یہ اچھا ہے کہ جی یہ چوہا ہے اور یہ جو ہے پاگل ہو چکا ہے، اس کو کام کرنا نہیں آتا. So he's being illogical. وہ سمجھداری کی بات نہیں کر رہے. اچھا کل بھی انہیں دیکھیے، کل یہی پارٹی دوبارہ پاور میں آ جاتی ہے تو کیا، اور فواد چودھری صاحب سموے اندر آ جاتے ہیں، ان کی سیاست چمکے گی اس پارٹی کے اندر اگر وہ اتنے لوگوں کو اپنا مخالف بنا لے. جس کو آپ برا بھلا کہتے ہیں وہ آپ کے لیے کوئی اچھے خیالات تو نہیں رکھتا. تو مجھے ان کی سیاست سمجھ سے باہر ہے. جب مجھے ان کی سیاست سمجھ میں نہیں آتی تو پھر مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی کے پریشر کے اندر آ کے انہیں نے پارٹی چھوڑی تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں آج وہی پریشر جو ہے وہ ان سے یہ بیانات دلا رہا ہے. نہیں، آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ فواد چودھری کسی مشن پہ ہیں پارٹی کو نقصان پہنچانے کے؟ نمبر 1، علی زیدی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب کا اس وقت کیا سٹیٹس ہے؟ پارٹی تو انہوں نے بھی چھوڑی تھی، وہ بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے تھے. جی، ہم نے اس کے بارے میں بالکل واضح طور پہ میڈیا کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ جتنے ایسے حضرات ہیں جو دوسری پارٹیوں میں چلے گئے، ان کے مسائل خراب،
جو جاتے ہوئے گالیاں دے گئے ان کے اور زیادہ خراب. لیکن جو لوگ خاموشی سے سیاست چھوڑ کے گھر میں جا کے بیٹھ گئے ہیں اور خاموشی سے گزار رہے ہیں, اور وہ پھر کسی وقت جیسے آپ نے کہا, اور میں آپ کی بات سے بالکل آپ کی رائے کو اور آپ کی رائے مثبت انداز میں لیتا ہوں کہ پارٹیاں جو ہیں اپنے آپ کو بڑا کرتی ہیں, چھوٹا نہیں کرتی. لیکن کوشش کیا ہوتی ہے ہر پارٹی کے کہ اپنے اندر ایسے لوگوں کو نہ لائے کہ بقول کنفیوشس کے اور آپ کے عربی میں بھی کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی. تو آپ جو مچھلیاں خراب تھیں, جن کے مسائل تھے, جو پریشر نہیں لے سکی, اس سے کہ دیکھیے کمپرومائز کیوں کیا لوگوں نے, ان کے خلاف فائلیں آ گئیں, they had skeletons in their closet. وہ ان کو وہ دکھائے گئے اور کہا کہ یہ نہیں, تم نہیں ایگری کرو گے تو یہ مسائل ہو جائیں گے. خان صاحب اور آپ لوگ 3.5 سال اقتدار میں یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہمارے دور میں کرپشن ختم ہو گئی ہے, ہمارے وزیر مشیروں نے کسی لوگ نے کوئی کرپشن نہیں کی. اگرچہ اس وقت بھی آپ لوگوں نے اپنے سیکرٹری جنرل کو عامر کیانی کو بھی ہٹایا, ظفر مرزا کو بھی ہٹایا, 1-2 اور لوگوں کو بھی ہٹایا, لیکن ان کو فائلیں دکھائی گئیں. ظاہر ہے اسی وزارت کے دور کی, اس سے پہلے تو یہ لوگ وزیر نہیں رہے تھے, تو اس وقت کرپشن ہو رہی تھی جس کی وجہ سے یہ بلیک میل ہو گئے. دیکھیے, آر یو گوئنگ ٹو اسپینڈ ٹائم آن ڈسکسنگ ہسٹری؟ دیکھیے, میرا جو اسٹیٹمنٹ اس وقت ہوتا ہے, اس وقت میری جو نالج ہوتی ہے, میں اس کے اوپر جو میرے سامنے حقائق ہوتے ہیں, وہ جو میری نیت ہوتی ہے اس پہ, اس پارٹی کی آج بھی نیت وہی ہے, کل بھی نیت یہ وہی تھی اور آئندہ بھی یہ رہے گی کہ ہماری پالیسیز کا کارنر سٹون کرپشن ہے. ہم کرپشن کے خلاف ہیں, ہم میرٹ کے نظام کے لیے ہیں, ہم گڈ گورننس کے لیے ہیں, ہم ٹرانسپیرنسی ہیں, ہم ملک کی یکجہتی چاہتے ہیں, ہم جو ہے اس ملک میں امن چاہتے ہیں. یہ ہماری کارنر سٹون پالیسیز ہیں. اب کوئی واقعہ ہوتا ہے, اچھا کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا, یہ تھرمل بخار کا ٹیمپریچر نہیں ہے, جیسے کسی کے آدمی کے اوپر شک بھی آتا ہے, جیسے عامر کیانی پہ آیا یا ظفر صاحب پہ آیا, ہم نے حفظ ما تقدم کے طور پہ ان کو علیحدہ کر دیا. نہیں, آپ فردوس صاحب سوال یہ ہے کہ بنیادی طور پہ فواد چودھری صاحب پرٹیننٹ کویسچن ہے, اسٹریٹ کویسچن ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے کرپشن کی اور ان کا گمان تک نہ ہوا کہ انہوں نے کرپشن کی, اور وہی کرپشن سے متعلق فائلز ان کو دکھائی گئیں جس کی وجہ سے انہیں پیچھے ہٹنا پڑا؟ I do not know. I will not put any charge of which I am not sure. اس سے کہ سب سے پہلے جس محکمے میں وہ تھے اس میں پیسے دینے کا تو الزام آتا ہے, پیسے لینے کا الزام بہت کم آتا ہے, انفارمیشن, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں فضول کا چارج کیوں لگاؤں. میرے فواد چودھری صاحب کے اس وقت کے رویے سے بہت سارے اختلافات ہیں. ایز فار ایز بینگ تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس, تو ان کی بڑی اچھی مثالیں بھی ہیں, میں آپ کو تعریف بھی کر سکتا ہوں. انہوں نے ایک دفعہ اپوزیشن کو کہا کہ آئس کریم اپوزیشن ہے. مجھے اتنا اچھا ان کا یہ لفظ لگا, پگھل جاتی ہے بڑی جلدی, آئس کریم نہیں رہتی, ساری سختی وقتی, تھوڑی سی گرمی ڈالو ان کے اوپر, حدت ڈالو کہ پگھل جائے گی. Very nice terminology which he coined and he was very good at that. نہیں, وہ تو آج بھی بھاری ہیں آپ سب پہ, وہ اکیلے ایک طرف ہیں, آپ سب لوگ ایک طرف ہیں, ان کا بیانیہ, ان کی بات سنی جاتی ہے. کل تو انہوں نے ایون مداخلت کو پازیٹیو اور نیگیٹو بھی قرار دے دیا. ہاں, ادھر رک جائیے, یہ بیانیہ چلایا جا رہا ہے. اچھا, معافی چاہتا ہوں, کس کے کہنے پہ چلایا جا رہا ہے وہ آپ کا مسائل ہے. یہ بیانیہ فواد چودھری صاحب کو کوئی گھاس کیوں نہیں ڈال رہا تھا اتنے عرصے میں, یہ آج کل کیوں ایک دم سے سنا جا رہا ہے. نہیں, یہ ایک ساتھ نہیں چھوڑے. دیکھیں پھر فواد چودھری صاحب ہر وقت میڈیا پہ آئیں. جی, فواد چودھری صاحب irrespective of whether he is in power or not, ان کو اینکر بنا دے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. فواد چودھری is a talented man. میں تو مجھے تو ان کے نہیں, وہ تو اس سلسلے کی کڑی تھی نا فردوس صاحب, جس طرح آپ کو حکومت دی گئی تھی. دیکھیے بڑی سیدھی بات ہے, ہوں گے ہم سے بہتر ہوں گے, ہم خوب سے خوب تر کی تلاش ہے. انشاءاللہ
بہتر ہمارے پاس بھی کوئی آ جائے گا. کوئی یہ میراث نہیں ہے کہ انہی کے گھر رہے گی. علم اچھا بیان یہ کا طریقہ ہر ابھی آپ یہ دیکھیے ہر آدمی کو وہ اللہ میاں نے ایک قسمت دی ہے. کبھی مواقع آتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب تمام لیڈرشپ ہائیڈنگ میں تھی, خان صاحب کے کہنے پہ تھی. ٹوٹل ویکیوم تھا. اس ویکیوم کے اندر کدھر پہنچ گئے شیر افضل مروت صاحب؟ He became the darling of the media. کس چیز کے اوپر؟ نہیں, کیا شیر افضل مروت بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو بھی کوئی پشت پناہی حاصل ہے؟ میں کہہ رہا ہوں دیکھیے ہر آدمی کے مراد سعید ہیں ہمارے, ان کے بولنے کا انداز لوگوں میں بڑا پاپولر ہو گیا. It is not me and you to judge. یہ پبلک جج کرتی ہے. صحیح ہے, میں یہ بات کہہ رہا ہوں. میں یہ کسی کو بھی کوئی نیگیٹو کون ہے. اللہ میاں نے تجھ تو من تشا و تذل من تشا. جی ٹھیک, بڑے بڑے سرما تھے. نقوی صاحب قطع کلامی کی معافی, ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کا, ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.